अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में इसराइल और ईरान के माबैन जो सदर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई है उसके हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। जब से ये जंग बंदी हुई है, अब सदर ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बजट के हवाले से क्या किया। अब इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ ले रही हैं, अपनी यानी उनके भाई की जो जमात है उनकी लीडरशिप के ऊपर तनकीद कर रही हैं। ये क्या मामला है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ दीगर मामलात हैं। वफाक क्या चाहता है, क्या वफाक खैबर पख्तूनख्वा में कोई माली इमरजेंसी नाफिज करके हुकूमत को फारिग करना चाहता है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं दिफाई तजज़ियेकार रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA मुबीन आरिफ जट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। जट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं ज़रा जनरल साहब आपसे शुरू करना चाहता हूँ मैं ये सारे मामले के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप पहले सुने कि ट्रंप साहब ने पहले क्लेम किया जी, पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी कि जंग बंदी हो गई है। आज ट्रंप साहब को इसराइल के हवाले से कोई नाखुश दिखाई दिए। सर ये हमें भी ट्रंप साहब की आवाज़ के ऊपर बीप लगानी पड़ी और मेरे ख्याल में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि इसराइल के हवाले से अमेरिका का एक सदर इस तरह मीडिया के ऊपर कह रहा है कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसराइल इनकी बात नहीं मान रहा, क्या हो रहा है? देखिए जी अतर साहब, बात इस तरह है कि ये इन लोगों का स्टाइल है। दिस अमेरिकन स्टाइल, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। इसमें ज्यादा ये वो रंगबाजी है। देखिए पास्ट में हमने अमेरिका से स्टेटमेंट्स देखी हैं कि हमने इराक में गलतियां की, हमने वियतनाम में गलतियां की, इराक में हमने ये किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकन विड्रॉल को शेमफुल विड्रॉल कहा फ्रॉम अफगानिस्तान। दिस इज देयर स्टाइल। वो उनको पता होता है कि इस वक्त ऑडियंस को या इस्लामिक वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड या दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या अपोनेंट्स वो इसको कैसे देख रहे हैं। आपने जंग की, आपने उनको टेसिट अप्रूवल दी, आपने उनके साथ पार्टिसिपेट किया, आपके B-52 बॉम्बर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया, यू वर पार्ट ऑफ दिस इज़ रियलिटी। मैं तो उसी को व्यू करना चाहूँगा, उससे कंक्लूजन निकालना चाहूँगा। आप फिर फ़ौरन ही आपने पीस की तरफ चले गए। आई अप्रिशिएट दैट कि चलें जहाँ तक पहुँचा है। ये तीनों पार्टीज अभी तंग आ चुकी थी। दे हैड रीच टू अ कंक्लूजन कि इसने यहाँ पे एंड होना था। बट हैविंग सेड दैट, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप एंटी वार से प्रो पीस एप्लीकेशन नहीं करते एंड प्रैक्टिकल चीजें होती ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती, तो इट इज ऑफ नो यूज हम जो मर्जी एनालिसिस करते हैं। देखिए ये ऐसे ही है कि जैसे वो गांव में कहा करते थे कि एक वो कुत्ता अगर कुएं में गिर गया तो पानी निकालने से वो साफ नहीं हो जाएगा, पाक नहीं हो जाएगा पानी। यू हैव टू टेक आउट। आप ये कह रहे हैं कि जंग का खतरा अभी भी वहां पे है। दिस इज अ पॉज। देखिए ना, इजराइल ये किसी वक्त भी किसी चीज का कासस बुलाए लेके किसी न किसी तरफ जंग शुरू कर देंगे, क्योंकि नेतन्याहू अपना जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो अपना पॉलिटिकल उसका जो माइल उसने लेना था, माइलेज जो डिसएडवांटेज पे था, वो उसको वो जो अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीव नहीं हुआ। न्यूक्लियर का जो दूसरा उनका पर्पस था वो भी 100% तो अचीव नहीं हुआ कि न्यूक्लियर, ना पॉलिसी कैप्चुलेशन हुई ना न्यूक्लियर निकला। और जो तीसरा उनका मकसद था कि वो एक रिफ्ट क्रिएट कर देता बिटवीन अरब वर्ल्ड और विद इन दिस रीजन, वो भी उनका कामयाब नहीं हो रहा। तो उनकी तो उसमें सर ये जो ईरान ने फौजी अड्डे को टारगेट किया कतर में, तो ये स्प्लिट तो देखे ना, उस पर सऊदी अरब ने भी रिएक्ट किया, UAE ने भी रिएक्ट किया, कतर ने भी रिएक्ट किया। ये सिग्निफिकेंट है कि ये स्प्लिट अभी देखिए जिसके नहीं सिग्निफिकेंट क्या, सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग आई जी ईरान के मुतल्लिक, फिर कतर की भी स्टेटमेंट आई। बट वो स्टेटमेंट क्या है, मेरे ख्याल में ये जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है फेस सेविंग। तो जो वॉरिंग फैक्शंस होती हैं उनके लिए आप फेस सेविंग भी क्रिएट करके रखते हैं ताकि विन विन सिचुएशन है जाए टू एड्रेस देयर होम ऑडियंस। अभी ईरान की आप तकरीर मीडिया पे चले जाएंगे तो ईरान जंग जीत गया है, अमेरिका के मीडिया पे चले जाएंगे तो लेस CNN को भी आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने साटो, उनकी पुरानी वो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो चल रहा है। इजरायली उस पे चले जाएंगे तो वो उसको क्लेम कर रहे हैं अपनी विक्ट्री। तो ये सारे अपनी विक्ट्री क्लेम करते रहे। दिस इज हाउ दिस वॉर की जो चीजें वो निकलती रहती है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस रीजन के इसका रुक जाना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर उसके अच्छे असरात हो सकते हैं जी। पाकिस्तान के ऊपर अच्छे असर, और एक नया ईरान ने रिसर्जेंस हुई है, उस पर फिर फर्दर चलता है। मैं मुबीन आरिफ जट साहब आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं जरा इख्तियार वली साहब से पहले पूछना चाह रहा हूँ। इख्तियार वली साहब, आपकी हुकूमत ने नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया ट्रंप साहब को, अगले दिन उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। अब ईरान के साथ भी हम खड़े हैं। अब कतर के ऊपर जब ईरान ने फौजी अड्डे पे हमला किया तो कतर के सफ़ीर से भी हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उनके साथ भी हम खड़े हैं। अमेरिका के साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हम हर किसी के साथ खड़े हैं तो थक ना जाएं हम।
تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جائیں کسی ایک سائڈ میں؟ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ کہ جو ٹرمپ صاحب کو ان کی نامینیشن کی تھی نوبل انعام کے لیے، تو وہ میرے خیال میں ایک obvious بات ہے کہ امریکہ نے دو ایٹمی قوتوں کو، پاکستان اور انڈیا کو، ان کو لڑائی سے بچایا، جنگ رکوائی اور امن کی طرف بات کو لے گئے۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ اگر وہ یہ لڑائی بھی رکوا دیں اور اس میں غزہ کے لیے بھی ہم کوئی اسپیشل پیکیج اور کچھ اچھی پوزیشن لے لیں یا ان کی سفارت کاری بھی ہو جائے تاکہ ان کی بھی زندگی میں جو مشکلیں ہیں وہ آسان ہوں، تو اس کے لیے یہ پاکستان کا ایک بہت ہی سمارٹ اور بڑا ہی اچھا موو تھا، جو میرے خیال میں پھر جب انہوں نے حملہ کیا ایران پہ، اب وہ چیز ویلڈ نہیں رہی۔ جو ان کی نامینیشن تھی نوبل پرائز کے لیے وہ اب نہیں رہی۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب واپس لے لیں گے آپ لوگ ان کی نامینیشن؟ مطلب وہ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب کوئی کسی وار مونگرنگ میں، کسی جنگ میں کوئی بندہ ملوث نہ ہو۔ اب ایران پر حملے کے بعد تو میرے خیال میں وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان کے 3 جو آپ نے اڈے تھے نیوکلیر سائٹس وہ آپ نے ملیا میٹ کر دیے، تو اب تو وہ چیز رہی نہیں۔ جہاں تک بات ہے آپ کی ایران کی، تو دیکھیں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹک میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن پاکستان کی جو شکریہ آپ کا ایرانی پارلیمنٹ نے ادا کیا ہے، ایرانی پارلیمنٹ نے شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے، وہاں کے گلیوں بازاروں میں ایرانی عوام نکلے اور انہوں نے کہا کہ شکریہ پاکستان اور دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ تو میرے خیال میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مسلم امہ کے ایک انتہائی اہم رکن ہونے کی اور پھر ایٹمی قوت ہونے کی آپ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا دی ہے۔ اس تمام وار مونگرنگ میں اور ساری صورتحال میں چائنا، سعودیہ، ترکیہ، ایران، آذربائیجان، آپ کتنے اسلامی ملکوں کو ایک پیج پر لے آئے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی اہمیت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور ہم نے پاکستان کی اس وقت، ورنہ آپ کچھ سال پہلے دیکھ لیں، وی ور اسٹینڈنگ آل الون، ہمارے ساتھ تو کوئی سفارتکاری کرتا ہی نہیں تھا، ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہم کہیں نہیں تھے۔ آج میرے خیال میں اس خطے میں سب سے بہترین سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو فلسطین کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی آپس میں جو رومانس ہے وہ تو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ وہ بھی چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بادل کبھی سورج، یہ چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ مجھے جنرل صاحب نے جو بات کی میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ یہ ان کے ٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کو، دنیا کو کیا کہنا ہے اور پھر ڈومیسٹک آڈینس کو کیا ایڈریس کرنا ہے، ان کو کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے۔ وہ ان کی اپنی گیمکس ہیں، وہ اپنے طریقے سے اپنی پالیٹکس کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اس میں؟ میرے خیال میں نہیں، بلکہ اس وقت تو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ بہترین رہا، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ لڑائی میں تھا یا اس وقت ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں تھا۔ تو میرے خیال میں اٹس مور لائک اے فیدر the cape of Pakistan۔ اچھا مبین صاحب، اب حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا سفارتی کردار بڑا زبردست رہا ہے، بلاول صاحب ایک دورہ بھی کر کے آئے، کل نثار جٹ صاحب، ان کا نام بھی جٹ ہے، انہوں نے کچھ کہہ دیا اور قومی اسمبلی کے اندر لڑائی بھی ہو گئی، ہاتھا پائی ہو گئی۔ تو اب حکومت اتنے اچھے کام کر رہی ہے سفارتی محاذ پہ، تو آپ لوگ کیوں جیلس ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کاظمی صاحب، جیلس تو بندہ تب ہو نا کہ جب بڑا ہی کوئی بہترین طریقے سے پرفارم کر رہے ہو۔ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی ناکامیاں ہر محاذ کے اوپر، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ معاشی محاذ ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو جو جس طرح چلا رہے ہیں یہ ملک کو، ہر لحاظ سے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن۔ جس طرح سے انہوں نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا فار دی نوبل پیس پرائز، اور اگلے دن ہی اس نے جو ہے وہ دھماکے کر دیے ایران کی، اس نے 2-3 جگہوں کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ بامبنگ کی۔ تو ابھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا وڈرا جب کریں ذرا تھوڑا پتہ بھی تو لگے نا، جیسے اسے نامینیٹ کیا ہے، اس کی نامینیشن واپس کرانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ اپنی باتوں پہ پورا اترتا ہے۔ باقی جو نثار جٹ صاحب کی آپ نے بات کی، انہوں نے کہا جی وہ گھوم پھر کے جو ہے وہاں پہ کھانے شانے کھا کے اور سمندر اور پہاڑ دیکھ کے واپس آ گئے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور بات یہ کہ جو سفارتی معاملات ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل جو ہے یہ حکومت ناکام ہے،
اور ان کے جو ڈپٹی پی ایم ہیں اور جو فارن آفس کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی آج بھی نظریں جو ہے وہ ایف بی آر اور ان والے فائنانس والے معاملات پہ زیادہ ہوتی ہیں. اپنی وہ جو اصل ان کا ذمہ داری ہے اس کے اوپر ان کی کوئی اتنی خاص توجہ ہے نہیں ہے. اور رہ گئی بات ٹرمپ والی، جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا کردار مجھے تو ذاتی طور پہ جو لگتا ہے کہ وہ چاہے پاکستان یا انڈیا والا معاملہ ہو، یا رشیا یوکرین والا معاملہ ہو، یا ایران اور اسرائیل والا معاملہ ہو، اس کی ہر جگہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دابے سے کام لے اور کسی کی تصحیق کرے، اور بالکل وہ جیسے سیاستدان نہیں ہوتے یا تھانے دار ہوتے ہیں جو لڑائی بھی کروا دیتے ہیں پھر صلح بھی کروا دیتے ہیں. پر یہ مبین بھائی یہ وہی ٹرمپ ہے نا، اس سے آپ لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، آپ کی خواہش تھی کہ آئے گا دابا لگائے گا ان لوگوں کو اور آپ کے خان صاحب کو رہا کروا لے گا. آپ لوگ بھی تو یہی چاہتے تھے نا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ اختیار ولی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے مجھے ذرا اس کے اوپر بولنے کا موقع دے. یقین کریں ہماری کوئی توقعات نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت کے اندر، ہر جماعت کے اندر سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. میں بھی کچھ لوگ ہوں جو کوئی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی توقعات ہوں، ان کی کوئی ان کے ساتھ باتیں ہوں، لیکن ہم جو پاکستان میں لوگ ہیں، مطلب میں اپنی بات کروں یا میرے جیسے اور جتنے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یقین مانے مجھے کوئی پہلے دن سے توقعات نہیں تھی کہ وہ کچھ ہمارے لیے کرے گا. میرے توقعات جو ہیں وہ ادھر سے ہی ہیں، انہی عدالتوں سے ہی ہیں، پاکستان کی عوام سے ہی ہیں. یقین مانے مجھے ذاتی طور پہ کوئی توقع نہیں تھی. ٹھیک ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں توقعات ادھر سے ہی ہیں، آپ جنرل صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی رہی کہ حکومت کی خواہش ہے کہ مائنس عمران خان کیا جائے، لیکن آج عمران خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ علی امین نے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مائنس عمران خان کر دیا ہے. کیا فرمایا علیمہ خان صاحبہ نے، ذرا سنیے گا. تو جب عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا، میڈم کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. تو پھر اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں. کے پی اسمبلی کے ممبر عمران خان کا ووٹ ان کے پاس ہے، وہ نہیں آ کے یہاں کھڑے ہو سکتے تھے. ہم 3 ہفتے سے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم تو ان سے بھیک ہی مانگ سکتے تھے، ہم ان کی منتیں کر سکتے تھے، ہم نے یہی کیا. پھر علی امین گنڈا پور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے. اب مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے کل بل ہی پاس کر دیا. جی آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کی بہن فرما رہی تھیں کہ ہم تو ان کی منتیں ہی کر سکتے تھے، ان کی منت سماجت کر سکتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی جہاں پہ سب سے زیادہ دھواں دار تقاریر ہوتی ہیں، بار بار غیرت کا ذکر ہوتا ہے، بار بار ذکر ہوتا ہے کہ سارا مینڈیٹ عمران خان صاحب کا ہے، لیکن آج عمران خان صاحب کی بہن باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے بتا رہی ہے قوم کو کہ بھائی ہم تو ان کو کہتے رہے، ان کی منتیں کرتے رہے کہ آپ ادھر آئیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اور علی امین نے کہا کہ ہم آئیں گے لیکن پھر بھی نہیں آئے. گزشتہ روز علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ بھی کی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خیبر پختونخوا کے ایم پی اے آج اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا. اب اس سارے معاملے کے اوپر علی امین صاحب جو ہیں بجٹ کے معاملے پہ کیا کچھ کہتے رہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں کہ علی امین صاحب نے کیا فرمایا تھا اس حوالے سے. عمران خان صاحب کا واضح پیغام آ گیا کہ بجٹ پیش کرنے کے حوالے سے احکامات تھے کہ بجٹ پیش کیا جائے، لیکن پاس کرنے سے پہلے ان کی ایک میٹنگ کرائی جائے. بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں، جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں، میں مجھ سمیت، ان کی ایک ملاقات ضروری ہے. ہمارا تو بجٹ ابھی بعد میں آنا ہے، تو جیسے وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ فائنینشیل ٹیم کے ساتھ مزمل اور میں بیٹھ کے خان صاحب کو بتائیں کہ ہمارا پارٹی کا پیٹرن ان چیف بجٹ کے اندر ان کی انپٹ، ان کی تجاویز نہایت ہی ضروری ہیں. جی آپ لوگ نے سنا، یہ بار بار کہتے رہے کہ جی خان صاحب کی مرضی کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا. پہلے کہا گیا کہ ان سے پوچھے بغیر، ملاقات کے بغیر پیش نہیں کیا جائے گا، پھر کہا گیا کہ ان سے پوچھے بغیر، ملاقات کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا. نہ صرف علی امین، دیگر جو سینئر قیادت ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتی رہی. اسد قیصر صاحب نے کیا ان کی مشاورت سے یہ پاس ہوگا. اچھا اب علی امین صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کہیں اسمبلی کے اندر، اسمبلی کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، حکومت کے جانے کی بات ہوتی ہے، تو علی امین صاحب نے کیا فرمایا ذرا یہ بھی سن لیجئے گا. عمران خان کہے گا توڑ دو تو ایک لمحے کو بھی کوئی نہیں سوچے گا یہاں بیٹھا ہوا شخص کہ سائن کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا. لیکن جب عمران خان اسمبلی توڑنے کا کہے گا، اختیار عمران خان کا، وہ کہے گا گھر جاؤ تو گھر جائیں گے، وہ کہے گا چڑھ جاؤ تو چڑھ جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آپ نے سنا، وہ عمران خان کہے گا تو گھر جاؤ، چڑھ جاؤ تو کہے گا تو چڑھ جائیں گے. بھائی کدھر تھے آج آپ؟ کل آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ ہم آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر،
آپ پہاڑوں پہ تو چڑھ جاتے ہیں, پہاڑوں سے چڑھ کے 16 اضلاع پھر کے آپ پہنچ جاتے ہیں پشاور, لیکن اڈیالہ جیل کا راستہ آپ کو نظر نہیں آیا. یہ میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ, یہ عمران خان کی بہن کہہ رہی ہے پوری قوم کے سامنے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا, اور اس اسمبلی میں ساری تقاریر ایسی ہوتی ہیں, پتہ ایسے چلتا ہے کہ جیسے اگلا حملہ یہ لوگ اسرائیل پہ کریں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں وہاں پہ اکیلی کھڑی نہیں, ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں پہنچا جو روز غیرت کے لیکچر دیتے ہیں اس اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اور خان صاحب کی بہن نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ میں اتنی سیاسی ہمت نہیں ہے, بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ادھر چڑھ جائیں یا ادھر چڑھ جائیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر جائیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو. پر اینی وے یہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. پر اختیار ولی صاحب, آپ شاید جو پچھلا معاملہ چل رہا تھا اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں اتنا ہی, تو آپ یہ دیکھ کے آپ کا بھی دل خوش ہو گیا ہوگا. نہیں, میں یہ تو مجھے پتا ہے یہ ساری صورتحال یہ تو میں بہت پہلے فورسی کرتا تھا. میں جٹ صاحب کہہ رہے تھے ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, حالانکہ ہمیں یاد ہے کہ بیرسٹر سیف کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, آن ریکارڈ ہے, کہتے ہیں ہمارا ٹرمپ الیکشن جیت گیا, ہاں ہاں ہاں, بڑی ہنسیاں ماری جا رہی تھی. اور پھر کہتے ہوتے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیتے, بڑا کیمپین چلی سوشل میڈیا پہ. آپ گواہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا الیکشن ہوئے گا اور بس ادھر جو ہے تو معاملات چینج ہو جائیں گے, خان صاحب باہر آ جائیں گے. ٹرمپ کو پاکستان کا, عمران خان کو پاکستان کا ٹرمپ کہتے تھے, اس کو برا بلا کہتے تھے. اب آپ لوگوں نے فوراً اس کو نوبل پیس پرائز دے دیا. تو عمران خان کوئی اچھا کام کرے, ہم اس کو بھی نوبل پرائز کے لیے اعلان کر دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف آج آپ اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں, آپ اس کی نامزدگی, جو کہ ہمیں ذاتی تو نہیں, ہم تو دنیا کے لیے امن چاہتے تھے, نوبل پرائز کے لیے ان کی نامینیشن کی, لیکن آپ تو وہی لوگ ہیں کہ رچرڈ گرینل کی ایک ٹویٹ پر ساری کی ساری پی ٹی آئی لڈی ڈالتی تھی کہ رچرڈ پاجی کا ٹویٹ آ گیا جی حکومت گر رہی. یہ ٹویٹوں سے حکومت گراتے ہیں, ٹویٹوں سے حکومت بناتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر سب سے پہلے ٹرمپ کو ان کی اگر ایکسپیکٹیشن نہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بٹ کی مٹائی لے کے نا سب سے پہلے زلفی بخاری پہنچا گیا تھا امریکہ, اور ٹرمپ کو گلے لگا کے اس کے کان میں کہتا ہے کہ وہ ایبسولوٹ والی جو گل ہے انہوں پل جاؤ جی, ایبسولوٹلی یاسی ہے. ٹھیک, چلے میں ذرا مبین صاحب, یہ خیبر پختونخوا میں جو بجٹ والا معاملہ ہے, اب عمران خان صاحب کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جا رہا ہے. دیکھیں کاظمی صاحب, اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کا اور کور کمیٹی کا میں حصہ نہیں ہوں, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ, اور نہ ہی میں کے پی کی پارلیمان کا حصہ ہوں. یہ سارا معاملہ پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی اور ان کی پارلیمان کا اور آپس میں یہ سارا تھا. دیکھیے اگر کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی نے کوئی غلط بیانی کی ہے اور وہ غلط ہے, دیکھیں. اور دوسری میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں, باقی رہ گی کہ خان صاحب کو مائنس کرنے والی بات, وہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر لے. اور اگر خان صاحب جو ہیں, علیمہ خان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں, یا جو علی امین کی ہم باتیں سن رہے ہیں, علی امین اور علیمہ خان صاحبہ کی, اگر خان صاحب کو یہ بتائی جائیں اور خان صاحب جو ہے اس کا کوئی بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی علیمہ خان صاحبہ کی باتیں درست ہیں تو پھر تو خان صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا سی ایم بدل دیں یا کی حکومت ختم کر دیں. تو اگر کوئی اس طرح کی بات خان صاحب کہیں اور یہ نہ کریں تو میرے خیال سے کسی کی مجال نہیں ہے. اور پھر کوئی اگر وہ سی ایم ہو یا کوئی بھی ہو, وہ پھر اکیلا رہ جائے گا. میرا نہیں خیال کوئی بھی پارلیمان میں اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. حکومت نے ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں, جس قسم کی یہ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں, اور اب آپ کی اپنی جماعت کے اندر اختلافات وغیرہ ہو رہے ہیں. دیکھیں اپنی جماعت کے اندر اختلافات, یہ جو 2-3 باتیں بھی میں نے سنی ہیں یہاں سے, تو جو ہے وہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. باقی اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں, لیکن نہیں ہونے چاہیے اختلافات. اگر ہیں بھی ہیں تو یہاں سے تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اس حد تک چیزیں نہیں جانی چاہیے. اختیار ولی صاحب بریفلی بتائیے کہ آپ لوگ فائنینشیل ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. علی امین صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ بجٹ پاس نہ ہو, مالی ایمرجنسی لگائیں, اسمبلی ختم کریں اور وہاں پہ اپنا جو ہے نا. دیکھیں اثر اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو ٹاپل کرنا ہوتا اور وہاں پہ گورنر رول لگانا ہوتا, تو میرے خیال میں جو کرم کے وہاں پر حالات تھے, جو بنو کے واقعات تھے, جو قبائلی ضلعوں میں واقعات تھے, وہ دیٹ واز سفیشینٹ کہ آپ کی تو اپنی ریٹ ہی نہیں ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب جو چیف منسٹر وہاں پر بیٹھا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد اپنے حلقے میں باہر نہیں نکل سکتا, اپنی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا. تو امن و امان کے مسائل ان کے ہوتے وہاں پر اتنے خراب ہیں, تو اگر ایمرجنسی لگانی ہوتی
اور گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو کئی جواز موجود ہیں، لیکن فائنینشیل ایمرجنسی کیوں لگے گی یا فائنینشیل کرنچز خیبر پختونخوا میں کیوں آئے ہیں، جہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایک سپیکر کہتا ہے کہ ہم نے کوہستان سے 20 ارب روپے ریکور کر لیے ہیں 200 ارب میں سے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر فائنینشیل کرنچز کے کیوں نہیں ہوں گے. آپ اندازہ کریں. میں پھر کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین ڈینائی کر دے میری ان باتوں کو. ایک وزیر 15 سے لے کر 20 کروڑ روپے دے کر بیٹھا ہے، 2 سال کا کانٹریکٹ ہے، لوکریٹو ٹائپ آف منسٹریز جس نے لی ہے اس نے 5 کروڑ اضافی دیے ہیں. 2 سال کے بعد یہ تو سر الزامات ہیں نا، یہ تو سر آپ دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ نے الزام ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں تاریخ نوٹ کر لیں. 2 سال بعد ان کی منسٹریاں یا چینج ہوں گی یا انہوں نے ڈونیشن دوبارہ دے. 2 سال بعد ہو سکتے ہیں ان کے معاملات حل ہو جائیں اور آپ لوگ دوسری سائڈ میں ہوں، یہ حکومت میں ہوں. ایسا میرے خیال میں کوئی نہیں ہونے والا. آپ موقع نہیں دیں گے ان کو. میں کہتا ہوں اختر صاحب موقع اگر آئے نا آپ کو آ جائے گا، آپ بن جائیں گے وزیر اعظم. مجھے نہیں لگتا کہ انہاں دی کوئی پھر باری آنی ہے. انہاں دی گل مک گئی ہے، انہاں دی گیم ختم، یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. تو میں 2 سینٹنس بولتا ہوں. خیبر پختونخوا وہ بدقسمت ضلع ہے کہ جہاں پر بجٹ میں 220 سکول بنانے کے لیے 25,000 روپے رکھے جاتے ہیں، جہاں پر 4 یونیورسٹیاں بنانے کے لیے 25,000 روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 25,000 جی میں آپ کو بجٹ کی کاپی دے دیتا ہوں. یہ کیا اس میں یونیورسٹی کاپی کے اوپر لکھنا ہے؟ مطلب 25,000 میں کس طرح؟ یہی تو بات ہے کہ اس سے تو اس کا وائٹ واش نہیں ہو سکتا. یہ تو ویسے جس طرح ہم کاپی پہ کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے 6 مار دیا 4 مار، یہ یونیورسٹی کیسے بنے گی؟ They just play کھیلتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا وہ ایک ٹرم جس کو، یہ تو پھر آپ مزمل اسلم صاحب کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کسی میرے سامنے ذرا بٹھائیے، تیمور سلیم جھگڑا کو بھی بلائیے اور میں آپ کے سامنے ان کے بتاتا ہوں. ایک بجٹ انہوں نے پیش کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا ریسرجنٹ، اور اس کے بعد نیکسٹ بجٹ تھا خوددار بجٹ. اور یہ سارا کاسمیٹک گلاس اوور جو ہوتا ہے نا اطہر صاحب، نیچے جتنا گند کباڑ ہوتا ہے نا اس کے اوپر اچھی سے لیپا پوتی کر کے نا اس کی کاسمیٹک کر دے. یہ 310 اپنی حکومتوں کے بنائی ہوئی اسکیمیں انہوں نے بند کر دی ہیں اور 810 نئی اسکیمیں اب سوشل میڈیا مسئلہ کہ ان کی جتنی بھی تصویریں ان کی بڑی کام ہے ماشاءاللہ. مریم بی بی کی اور میاں صاحب کی ہر جگہ پہ تصویر ہے. میں ابھی مری گیا تھا، راستے میں ریڑھ چھلیوں والی، ان پہ بھی مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی تھی. مریم بی بی کی تصویر اس کام کی ہوگی جو ان کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے. پروجیکٹ پیسہ عوام کا تصویر ان کی، پیسہ عوام کا تصویریں ان کی کیوں ہوں؟ آپ مری گئے تھے؟ جی میں آپ نے وہاں دیکھا تھا؟ میں نے راستے میں دیکھا تھا، ہر جگہ پہ دیکھا ہے. آپ ذرا معلم جب اور سواد بھی چکر لگائیے تاکہ آپ کو ادھر بھی آپ کو تصویریں نظر آئیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن مریم کی تصویر وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی آن گراؤنڈ پروجیکٹ آن گراؤنڈ ہوتا ہے. ان کی تصویر نہیں پتہ چلتا کہ یہ مریخ پر ہے یا کہاں پہ کی چیز. اچھا جنرل صاحب، یہ جو ٹرمپ صاحب کو نوبیل پیس پرائز دینے کی بات ہوئی، اوبیسلی اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی کوئی سیاسی سائیڈ بھی ہے اور ٹرمپ صاحب کے اوپر کوئی اثر بھی پڑا ہوگا جس طریقے سے آپ وہ سیز فائر کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، پاکستان کو پہلی بات تو یہ کہ اپنے پرزم سے چیزوں کو دیکھنا ہے. جی یہاں پہ زیادہ ایموشنل ہمیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرمپ از ان دا وائٹ ہاؤس اور امپیکٹ کرتی ہے جی پالیسی کو، اور پاکستان انڈین کانٹیکسٹ میں ہی از پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ ایک پاکستان میں ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے، ہم ریئلٹی سے ذرا دور ہو جاتے ہیں ایک سائیکولوجیکلی. آف کورس امریکہ کی اپلیکیشن رہی ہے، بیٹریل کی ہماری سٹوری رہی ہے، بٹ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹ اور ریئلزم کے اوپر بیس کر کے. پر ٹرمپ کی جیسے پرسنالٹی ہے وہ ان کی اپنی تعریف ہوتی رہے، ایک خود نمائی، اور وہ چیزیں ان کی پرسنالٹی کے اندر موجود تو ہے جی، اور آف کورس وہ اس سے امپریس ضرور ہوئے ہوں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ پرو پیس ٹرمپ، اس کی رسپیکٹ زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ پرو اینٹی وار کی وہ باتیں کرے، یا ہم اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو مد نظر رکھنا ہے پاکستان کو. جہاں بھی پاکستان کا انٹرسٹ کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں جو بھی میئرز لینی ہو ان سے وی شوڈ ناٹ بی شائی اباؤٹ اٹ. آئی تھنک ہم ڈومیسٹک ڈسکشن بہت سطحی باتوں پر کرتے ہیں. پاکستان از انٹو اے نیو اسٹریٹجک ریئلٹی ان دس ریجن. ساؤتھ ایشیا اور ہمارا ایشیا مڈل ایسٹ مل کے یہ ریجن ہیز ایمرجڈ ایز اے نیو ریجن. اب یہاں پہ ہم نے چیس بورڈ سیٹ کرنا ہے. ابھی ہم یہ نوبیل پرائز ان کو یہ بہت چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں. وے فارورڈ آج نئے ایران نے جنم لیا ہے.
کچھ عرصہ پہلے ایک نئے پاکستان نے جنم لیا ہے. آپ دیکھیں سعودی عربیہ کو آج قطر کے سے معافی مانگی ہے پریزیڈنٹ آف ایران نے. اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. وہ جو بھی ان کا ایکشن ہوا ہے قطر نے اس کو ایبزارب کیا ہے, سعودی عربیہ ایبزارب کر رہا ہے, سعودی منسٹر ٹریول کر کے گیا. تو آئی تھنک ریسیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں. وائی آئی ایم سیئنگ دس, the war is knocking at our door. اطہر صاحب یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. war is at our door. یہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان اس طرح متاثر نہیں ہو سکتا, ہم جوہری طاقت ہیں. انڈیا از آفٹر یو. وہ اس کی تیاری کر رہا ہے. $2 بلین سے زیادہ امیجیٹ انہوں نے اسلحہ اکٹھا کیا ہے. واٹر پہ دے آر سیریس آپ کو انفلکٹ کرنے. مائی اپالوجیز, میں میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں, بٹ ہمیں میں گو ایٹ دے رہا ہوں اپنی قوم کو تیار ہونے کے لیے. اور نئی جو وار ہے, اگلی جو وار ہونی ہے یہ ہے, اٹ ول بی لٹل مور پینفل. یہ رکیں گے نہیں کہ 4 میزائل فائر کیے تو اگلی دفعہ شاید 4 پہ ہی رک جائیں گے. اور ہم نے تو مور, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ مچ وی آر پریپیئرڈ ٹو ایبزارب دی پین اینڈ ہاؤ مچ وی آر پریپیئرڈ ٹو انفلکٹ دا پین آن ٹو انڈینز اینڈ یو نو ان کی اس کے اوپر. میں وار مانگرنگ نہیں کرنا چاہتا اس ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے, بٹ میں ریئلٹی ضرور اپنے پاکستانیوں کو دکھانا چاہوں گا. ہم نے تیاری اس کی کرنی ہے اور آپ نے اس کو, اور انڈین عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا. میں یہ میسج اس فورم سے ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لیڈرشپ آپ کے پاس رہی تو یہ تو آپ کو کیٹاسٹرافک آپ کے ریزلٹس لے کے آئے گی. یہ آپ کو ایک نیوکلیئر وار میں جھونکنا چاہتی ہے, تو وہاں پہ بھی اسکروٹنی کی ضرورت ہے. جیسے ایران نے اپنی انٹرنل اسکروٹنی کرنی ہے, انڈیا کے اندر بھی ضروری ہے اور ہمیں اپنی بھی ضروری ہے. ہاؤ ایور اسٹیٹ از ویری سیریس کہ جو مینیس ان سائڈ دی کنٹری ہے, چاہے وہ پراکسیز کی صورت میں ہے, چاہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چاہے جو بھی ہیں, ان کو اٹ از بینگ روٹیڈ آؤٹ سیریسلی, سیریس اپلیکیشن کے ساتھ. تو اس میں ہم نے سب نے مل کر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہوگا, جس قسم کا ہم اختلاف دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے. اچھا مبین صاحب, اس وقت تنقید تحریک انصاف پہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. کبھی ہمیں جنگ کا سامنا ہے, کبھی ہمیں فائنینشیل ایشوز ہیں, لیکن آپ لوگ آج بھی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. ملک کے اندر ایک سیاسی ماحول ایسا بننے نہیں دیتے کہ پوری قوم اکٹھی ہو سکے. کس حد تک یہ تنقید آپ لوگوں پہ جائز ہے؟ دیکھیں کاظمی صاحب, کوئی ایسا موقع جو تھا جیسے انڈو پاک وار کا تھا, مجھے بتائیں تحریک انصاف کدھر پیچھے رہی ہے؟ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا وارئرز ہوں یا سیاسی لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, وہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے, جدھر پاکستان کی بات آتی ہے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 2 رائے نہیں ہے اس کے اندر کوئی بھی. جب انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات ہوگی, چاہے وہ نوجوان تحریک انصاف کا ہو یا تحریک انصاف کا مخالف ہو, وہ بالکل آگے کھڑا ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کہ قوم کو اکٹھا کون نہیں ہونے دیتا, یہ ایک بڑا سوال ہے. قوم کو اکٹھا وہ لوگ نہیں ہونے دیتے جن کی آج حکومت ہے, جو انصاف کی فراہمی کے اندر روڑے اٹکاتے ہیں اور انصاف کو ڈیلے کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر, چاہے وہ عدالتیں ہوں یا چاہے کوئی زندگی کے دوسرے معاملات ہوں, سول میٹرز ہوں. جب آپ اس حد تک دیوار کے ساتھ کسی جماعت کو لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے محبت جو ہے اور وہاں سے پھول برسے؟ تنقید بھی ہوگی, نفرتیں بھی ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی. جیسے ابھی اختیار ولی صاحب جو تھے وہ بات کر رہے تھے, میں تھوڑا سا اس پوائنٹ سے اگر ہٹ کے تھوڑی بات کروں, انہوں نے کے پی کی کرپشن کے اوپر بڑی زیادہ بات کی. مناسب یہ تھا کہ کوئی کے پی والا منسٹر یا کے پی کی گورنمنٹ والا بندہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے جو جواب دے سکتا تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی کرپشن ہے تو وہ کیسے ہے یا وہ کیسے نہیں ہے. مجھے کیونکہ وہاں پہ کے پی کے معاملات کا پتہ نہیں ہے. باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کرپشن ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. نہیں, پنجاب میں تو گورننس کا کوئی ایشو نہیں ہے. پنجاب میں تو بہترین, پنجاب میں تو گورننس کا بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. پنجاب کے اندر دودھ کی نہریں بہتی ہیں, پنجاب کے اندر شہد کی نہریں بہتی ہیں, پنجاب کے اندر پبلک جو آڈٹ جو ہوا ہے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے, اس نے کوئی آبزرویشن نہیں ریز کی پنجاب کے معاملات کے اندر. پنجاب کے اندر زمیندار خوشحال ہے, پنجاب کے اندر امپلائمنٹ بے تحاشا ہے, پاکستان کا جی ڈی پی بڑا اوپر جا رہا ہے, پاکستان کی میجر کراپس بڑی اوپر جا رہی ہیں. مسائل سارے کے پی کے اندر ہے. باقی الحمدللہ اگر آپ 2 منٹ اور بولتے رہتے نا, آپ کو پی ٹی وی پہ انہوں نے اینکر رکھ لینا تھا. ٹھیک ہے, جتنی آپ نے تعریفیں کی. اختیار ولی صاحب,
مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک کا سیاسی ماحول ہم نے بہتر کرنا ہے تو اس میں پھر آپ لوگوں کا بھی کردار ہے نا. آپ لوگوں کو اتنا خوف طاری ہے ان کے مینڈیٹ کا, عمران خان کا اتنا خوف طاری ہے کہ کبھی آپ ٹرمپ کو ایوارڈ دے دیتے ہیں, کبھی کوئی آئینی ترمیم لے کے آ جاتے ہیں, اس کے خوف کے نتیجے میں ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ یکجہتی نہیں بن پا رہی. اور یار ایسے وہ انڈیانا جونز ہے کہ ہم پہ اس پہ خوف طاری ہے. کیا خوف؟ اثر آپ تو دیکھیں کہ جب بھی قومی مسائل کا کبھی کوئی مسئلہ آیا ہے ہم نے ان کو بلایا ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں, چاہے انڈیا کے ساتھ جنگ کی بات ہو, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو, خیبر پختونخوا کے معاملات ہوں, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں. یہ آئے بھی ہیں تو سب سے آخر میں آئے ہیں. جب سب لوگ پہنچ جاتے ہیں, جب جنگ جیت کے قریب ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں, ادروائز نہیں آتے ہیں. علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ آج بھی ریکارڈ پر ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کیا کہا تھا کہ نہ ٹینک ہے نہ تیل ہے نہ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں, ہمارے میں جنگ لڑنے کی طاقت ہے, وہ جنگ ہم نے جیت کے دکھا دی ہے. علیمہ خان کہتی ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے, یہ نورہ کشتی تھی, پوری دنیا نے دیکھ لی. تو میرے خیال میں بجائے اس کے, جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جنگ ہمارے دروازوں پہ روز نوک کرتی ہے, اور ابھی بھی یہ جنگ جو ہے یہ صرف ٹلی ہے, یہ ختم نہیں ہوئی. کتنے دن ٹلی رہے گی یہ بھی نہیں پتا. تو ایسے حالات میں تحریک انصاف کو میں پھر کہوں گا, بجائے اس کے کہ ہم لان تان میں جائیں اور ایک دوسرے کے بلڈ پریشر کو ہائی کریں اور تانے دیں, تانہ زنی کریں, اس سے بہتر ہوگا کہ آئیں مل کر پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جب اپوزیشن میں تھے ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ آؤ میثاق معیشت آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں. تو اب اگر ہم حکومت میں ہیں تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک سائیڈ پر ہوں اور تحریک انصاف دوسری سائیڈ پہ اکیلی کھڑی ہو, پاکستان کے مفادات کے خلاف, پاکستان کی سلامتی کے خلاف؟ ہمیں اچھا لگے گا؟ پاکستان سے کوئی میسج بہتر جائے گا باہر؟ نو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے ضروری ہے, قومی وقار کے لیے ضروری ہے کہ ایسے قومی معاملات میں جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو. مجھے ابھی بھی گلہ ہے, بینگ اے پرسن, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, مجھے گلہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جعفر ایکسپریس کے معاملے پہ کھڑی نہیں ہوئی اور انڈیا کے ساتھ جنگ میں تحریک انصاف نہیں آئی. اور اب بھی میں کہوں گا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اسرائیل کی مذمت میں, ان کی ہزاروں سینکڑوں ٹویٹیں آتی رہتی ہیں, ایک ٹویٹ ہو جائے اسرائیل کی مذمت میں اور ایک ٹویٹ ہو جائے ایران کی حمایت میں. ہونی چاہیے تھی. وہ تو ملاقات کروا دیں گے, ملاقات کروا دیں گے. سر مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے جتنی ٹویٹیں آئی ہیں اس کے لیے کون سی ملاقات؟ ملاقات کے بعد ہی نارملی اور ٹویٹ آتی ہے. ملاقات جو ابھی 6 دن پہلے ہوئی ہے اس کے بعد جب انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ لمبی چوڑی وہ آپ نے پڑھی ہے, اس میں کہیں اسرائیل کی مذمت تو نہیں تھی, اس میں ایران کی کوئی حمایت تو نہیں تھی. تو جس گورنمنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ لوگوں نے نومینیٹ کیا تھا ٹرمپ کو, اس اکاؤنٹ سے اس کی مذمت آپ لوگ کر دیں ٹرمپ کی. ہم نے تو کی ہے. نہیں, ادھر اکاؤنٹ سے. خواجہ آصف نے آج ٹی وی پروگرام میں علینا شگری صاحبہ سے بات کرتے ہوئے ابھی بھی ڈیفینڈ کیا ہے کہ ٹرمپ کو جو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. میں دیکھا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کے بعد, یہ تو خیر آپ کو پتہ چل ہی جائے گا, جی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایران پر حملے کے بعد وہ اس نوبیل پرائز کے لیے وہ ایلیجیبل. چلیں, میرے پاس ذرا وقت کی کمی ہے, میں نے جنرل صاحب کو بھی شامل کرنا. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مبین بھائی کہ نہیں؟ بس یہی ہے کہ بالکل بات جنرل صاحب نے مناسب کی کہ جنگ ہمارے دروازے پہ کھڑی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ دروازے پہ کھڑی ہے, ہماری جنگ بھی دروازے پہ کھڑی ہے, یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی ختم نہیں ہوئی, اور یقین مانیں یہ ایران اور اسرائیل کا مسئلہ بھی کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا. یہ بھی اگر بریک ہوئی تو کوئی تھوڑی دیر کی ہوگی, میری ایک ذاتی رائے. تو ان ساری چیزوں کے اندر ٹرمپ کا جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کس وجہ سے انہوں نے, یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر دروازے پہ, یہ سوال تو پوری قوم پوچھ رہی, پر جنرل صاحب سر یہ ہمیں کوئی نیا بلاک اس ریجن کے اندر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیا ہوگا؟ آپ کیا فورسی کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ کے بعد, یہ جو ایران والی ایپیسوڈ ہے؟ دیکھیں ساؤتھ اسرٹیو ہو رہا ہے. اچھا. اور ساؤتھ میں بالکل ایک ہم جب بھی جو وار رکی ہے اس میں بہت سے پہلوؤں پہ بات ہوئی ہے, لیکن جو فارن منسٹر ایران کا وزٹ ہے اور میٹنگ ہے پوٹن کے ساتھ, دیٹ ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. جب وہاں پہ سیکیورٹی ایڈوائزر کا جب بیان آیا ہے
کہ ایران کا رائٹ بنتا ہے اپنے آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا، اور اس کا حق بنتا ہے اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کونسل نے بھی یہ جو اس نے بھی یہ کہا تو ساؤتھ پہ، کیونکہ جب دیکھیں نا انجسٹسز ہو جاتے ہیں، جب میکنزمز آپ ڈسٹرب کرتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے، جب آپ انڈرمائن کریں گے یونائٹڈ نیشن کو، سیکیورٹی کونسل کو، اور کلیئر ڈیوائڈ پیدا کرنا شروع کریں گے، تو پھر یہ ریجن اب تھوڑا سا جڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور آف کورس شاید پولیٹیکلی وہاں پہ ابھی نہ پہنچو، بٹ سلولی اینڈ گریجولی تھنگز آر امپروونگ، اور ان کی جتنی کنیکٹیوٹی ہماری ساؤتھ کے اندر اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی، آئی تھنک وی ول بی مور پروٹیکٹڈ۔ یہ پروٹیکشن چاہیے ہمیں اسٹیبلٹی کے لیے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نیچرل اسٹیبلائزر کے طور پہ یہاں پر اٹھا ہے، چاہے ایرانین پارلیمنٹ ہو جہاں تشکر پاکستان ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنی پوزیشن پاکستان پہ ایک بیان کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور الحمدللہ آج ایران کے ساتھ ایز آف آج کے مہینہ 2 مہینے پہلے کی انوائرمنٹ بھی ایون دیکھ لیں تو اس سے ہم بہت امپرووڈ ہو کے آگے ہیں۔ تو پاکستان ایک بڑا پیوٹل رول ادا کر سکتا ہے۔ فرق صرف ریکوائرمنٹ ہماری یہ ہے کہ وی آل ہیز، آپ کے پروگرام میں ہمیشہ یہ میں فکرہ ضرور کہتا ہوں، وی آل ہیو ٹو ریز ٹو دی اسٹیچر آف پاکستان۔ آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، بڑی امپورٹنٹ بات کی جنرل صاحب نے آخر میں۔ اوبیسلی کا جو معاملہ ہے وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، سیاسی مفاد اپنی جگہ پہ، گروہی مفاد اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا مفاد ہم سب کو مقدم ہونا چاہیے۔ ونس اگین آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔